हेलो एंड फ़ख़ैर रागले टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ फ़ख़र यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़ख़र। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में। वैसे तो अगर हम बात करें तो लास्ट 1-2 सालों से हालात ख़राब हुए हैं, लेकिन अगर लास्ट 2 वीक्स की बात की जाए तो इसमें ऐसा लग रहा है कि बड़े हमले हमें देखने को मिल रहे हैं। अफ़गानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान एयर फ़ोर्स ने वहाँ पे एयर स्ट्राइक किया 1 हफ्ता पहले। उसके बाद फिर ये वाली चीज़ें भी हमें देखने को मिल रही है बलूचिस्तान में या बिशाम के अंदर, जो चाइनीज़ को निशाना बनाया गया दासू डैम के लिए, वो लोग इस्लामाबाद से जा रहे थे। अब हो क्या रहा है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बीएलए है, टीटीपी है, जमातुल अहरार है, आईएसआईके है, छोटे-बड़े काफ़ी सारे लोग हैं जो ऑपरेट करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी इंटेलिजेंस क्या कमज़ोर है या इन्फॉर्मेशन प्रॉपर पास ऑन नहीं होती या क्या वजूहात है जिसकी वजह से ये लोग इतने सक्सेसफुली अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं। आज इस पे बात करेंगे और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं वैसे तो सीनियर एनालिस्ट हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे, नेशनल, इंटरनेशनल पे आप लोग देखते रहते हैं। लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं इंग्लिश डेली में, और इसके साथ-साथ पुलिस के आईजी रिटायर्ड हैं, लॉयर भी हैं और पॉलिटिक्स के उस्तादों में से भी है डॉक्टर सैयद अख्तर अली शाह साहब हमें जॉइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का भी। सर एक तो स्टार्ट करेंगे क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा को एज ए पुलिस ऑफिसर भी आपने लीड किया और उसके साथ क्योंकि बलूचिस्तान का बॉर्डर टच करता है तो अनफॉर्चुनेटली जब भी हम देखते हैं तो हालात काफ़ी हद तक ख़राब रहते हैं, स्पेशली 9/11 के बाद की अगर हम बात करें। बट बलूचिस्तान में भी कुछ काबू में नहीं है। अभी ये जो रिसेंट वेव हमें नज़र आ रही है हमलों की, वो चाइनीज़ के ऊपर हो, पाकिस्तान आर्मी के ऊपर हो या तुर्बत में नेवल बेस के ऊपर हो, क्या चीज़ें आपको ऐसी लग रही जिसकी वजह से इतनी तेज़ी आई है? वो बीएलए कर रही हो, टीटीपी कर रही हो, आईएसआईके कर रही हो या कोई और ऑर्गेनाइज़ेशन कर रही हो ये रहा है कि हम जितने भी तजिया निगार हैं और हुकूमती सतह पे भी है? एक वाक़ये को लेकर उसका तजिया करते रहते हैं या चंद वाक़यात को, बिल्कुल। और इस मसले को हम पूरी टोटलिटी में नहीं देखते राइट। और उस महरक़ात को हम नहीं देखते जिसकी वजह से ये वाक़यात हो रहे हैं। एक बुनियादी वजह तो मैं ये कहूँगा कि हमारे गवर्नेंस की फॉल्ट लाइन्स है और जब तक वो बुनियादी फॉल्ट लाइन्स ठीक नहीं होंगी, इस किस्म के वाक़यात एक शक्ल में या दूसरी शक्ल में होते रहेंगे। उसमें उतार चढ़ाव आता रहेगा। हम ये कहते रहेंगे कि पिछले साल 20 हुए तो इस साल 15 हुए, सिर्फ इस पे हम खुशी मनाते रहेंगे कि यार इस साल 5 कम हो गए। लेकिन जब से आप देख रहे हैं, खासकर मैं ज्यादा तारीख में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन 9/11 के बाद वाकयात होते रहे हैं, तसलसल के साथ होते रहे हैं। यहाँ तक सूरत हाल चली गई कि मुतबादिल हुकूमतें बनी, बहुत से इलाकों में हुकूमत की अमलदारी खत्म हो गई थी। तो ये एक चीज जो है बुनियादी तौर पे कि हमारा आईन पाकिस्तान कहता है कि उसमें नॉन आर्म्ड नॉन स्टेट एक्टर्स की कोई गुंजाइश नहीं है, और आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ओबीडियंस टू लॉ ये हर शहरी का फर्ज है। अब असल वजह ये है कि हमारे यहाँ कानून की हुक्मरानी के हवाले से ये हम देख रहे हैं कि कानून की हुक्मरानी है ही नहीं सके से। आप तो यहाँ पर आप मुझे पता है सिंध में क्या हो रहा है, बिल्कुल कच्चे के इलाके में, पंजाब के कच्चे के इलाके में क्या हो रहा है। हुकूमत बेबस है, अपनी अमलदारी वहां नहीं कायम कर पा रही, वो भी मसला जते हैं और वो बलगबात और बड़े खुले उससे चैलेंज भी दे रहे हैं हुकूमत को
کہ آپ آئے یہاں پر. بالکل. آپ کے پشاور میں 2 قدم کے فاصلے پر متھرا میں کیا ہو رہا ہے؟ بالکل. وہاں پر 2 کافور ڈیرے اور میرے خیال میں عیسائی، ان کے درمیان میں کیا ہو رہے ہیں؟ کھلے ہتھیار، بھاری ہتھیار. تو ریاست کدھر ہے؟ حکومت کدھر ہے؟ تو یہ جو ہم پہلو طے کرتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ہمارے سامنے مسئلہ ہوتا ہے لیکن ہم کبوتر کی طرح نے آنکھیں بند کی ہوئی. تو یہ تمام مشکلات وہاں سے بھی پیدا ہو رہی ہیں. اور ایک وقت میں جب ہم نے مذہبی کارڈ کو خود استعمال کیا بطور پالیسی، یہ اس کا بھی ایک نتیجہ ہے. جب تک ہم ایک بنیادی تبدیلی نہیں لائیں گے، ایک پورا پیراڈائم شفٹ نہیں ہوگا، تو اور جب تک مذہبی کارڈ ہم استعمال کرتے رہیں گے، وہ چاہے جس زمرے میں بھی ہو، اس قسم کی ذہن یہاں پر بنیں گے، ان کے نام بدلتے رہیں گے، ذہن ایک ہی ہے. تو جب تک آپ ایسے اقدامات نہیں اٹھائیں گے، جیسے ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا 20 لیکن اس پر کتنا عمل درآمد ہوا؟ کاغذوں پہ تو ہم بڑے فریزز اچھے لکھ لیتے ہیں، آئین میں بھی لکھ دیا، اینٹی ٹیررزم ایکٹ بھی ہے، انویسٹیگیشن فار فیئر ٹرائل ایکٹ بھی ہو گیا، ہر قانون ہم بناتے رہتے ہیں، اصل چیز عمل درآمد کی وہ نہیں. اور میں حال کی بات کروں گا، ابھی جو وزیرستان میں واقعہ ہوا، اس میں ہمارے کرنل صاحب شہید ہوئے، دوسرے ہمارے جوان شہید ہوئے، اس کا رد عمل بھی ہوا. پھر ایران کے ساتھ جو ہوا اس کا رد عمل ہوا. تو اسے یہ ہوا کہ یہ ایشوز ایک فوکس میں تو آ گئے لیکن ختم نہیں ہوئے. پھر قندھار میں یہ واقعہ ہوا، اب روس میں ہو گیا. روس والے تو 4 بندے پکڑ لیا عدالت میں، وہ کہہ رہے یوکرین ہے، لیکن جو BBC اور دوسرے ذرائع ابلاغ ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. وہ اس کو باندھ رہے ہیں داعش سے، اور داعش نے دعویٰ بھی کر دیا ہے. تو اس وقت جو ہم چیلنجز ہیں 3 قسم کی ہے. ایک طرف تو بلوچستان نیشنل آرمی ہے یا لبریشن آرمی ہے، مجید بریگیڈ ہے، جو کہ ٹارگٹ کر رہے ہیں چائنیز کو بھی. اور جو پہلے سے واقعہ ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے، یہ چائنیز کے ساتھ ہمارے صوبے کے اندر ہی ہوا تھا، تو اس کے تانے بانے بھی بلوچستان لبریشن آرمی 2021 میں داسو کے ہی وہ بس کو نشانہ بنایا گیا تھا. جی ہاں. پھر جو باجوڑ میں واقعہ ہوا جمعیت الاسلام کا، وہ داعش کے ساتھ جوڑا گیا اور داعش نے دعویٰ بھی کیا. تو اور یہ اب اس میں یہ چونکہ چین کی بس تھی، لیکن ایک بات ہمیں جو ہے یہ ضروری ہے کہ جب آپ پہلے کا فالٹ لائنز کی بات کی، تو جب آپ یہ تسلیم کر لو گے یار میرے بھی میرے گھر کے اندر بھی فالٹ لائن ہے، تو تب پھر آپ صحیح حکمت عملی بنا سکتے. جب یہ تسلیم کر لو کہ پہلے یہ ڈیٹرمنٹ کرنا پڑے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کیوں کھڑے ہیں، اور کہاں جانا چاہتے ہیں اور کیسے جائیں گے، تو تب آپ کی حکمت عملی صحیح بنے گی. اب یہ چین والا واقعہ ہم لیتے ہیں جو ابھی حال میں ہوا شام میں. اب یہ بس چلی تھی اسلام آباد سے، شام پہنچی، حملہ ہوا. تو یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو تنظیم بھی اس پہ ملوث ہے اس کے پاس اتنی انفارمیشن تھی اور ان کا آپس میں ربط تھا ایک نیٹ ورک کے ذریعے کہ اسلام آباد سے جب چلے تو انہوں نے بشام والے کو اطلاع دی. اور یہ بھی کہ
اس کا یا تعاقب کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ بتا رہے تھے کہ بس یہاں پر پہنچی. تو جب بس وہاں پر پہنچی وہ اتنے ترتیب سے یہ چیز ہوئی ہوگی کہ جیسے وہاں پر پہنچی اور یہ انہوں نے اپنے ہدف پہ حملہ کیا. تو اب یہ اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ ایک بہت ہی یہ پر موجود ہے. یہاں ان کی تنظیمیں ہیں, یہاں ان کے رہنما ہیں, لیڈرز ہیں جو ان کو منظم کر رہے ہیں, جو کہ ان کی ریکروٹمنٹ بھی کر رہے ہیں اور ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی لے جا رہے ہیں. بالکل. اور ان کا کمیونیکیشن کا جو نظام ہے وہ اتنا فعال ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں بھی رہتے ہیں. بالکل ایسا ہی. اور پھر ان کا مالی جو سسٹم ہے فائنینسنگ کا وہ بھی تو مؤثر ہے کہ وہ اپنے لیے خوراک کا بندوبست بھی کر رہے ہیں, وہ تربیت کے مراکز بھی چلا رہے ہیں, وہ آمد و رفت بھی کر رہے ہیں. تو اچھی ایک بدعملی تب ہوگی کہ ہمارے ادارے اس چین کو توڑیں گے پہلے کہ جو ان کے یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کا ربط باہر کیسے ہو جاتا ہے. اس ربط کو پہلے توڑے تو تب باہر جا کر ان پہ کوئی دباؤ پڑے گا. تو یہ تب ایک اچھی ایک بدعملی ہوگی. اچھا سر, آپ نے بات کی کہ ان کا کمیونیکیشن سسٹم اتنا سٹرونگ ہے کہ ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے ہیں. پھر ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو چائنیز کو ویسے نارملی ٹی ٹی پی اگر ہم دیکھتے ہیں تو کم نشانہ, مطلب اس طرح کے واقعات ٹی ٹی پی کے ہاتھوں نہیں ہوتے. لیکن بی ایل اے کیونکہ کراچی یونیورسٹی کا حملہ ہو, پل کنٹیننٹل ہوٹل گوادر کا حملہ ہو, یا اس کے علاوہ بھی بہت سارے انہوں نے چائنیز کو نشانہ بنایا. سر ایسی کیا چیز ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کا آپس میں رابطہ ٹھیک نہیں ہے, یا کیا وجہ, یا الگ الگ اپنا اپنا کام کرے جس کی وجہ سے کوئی چین نہیں بن پاتی جو ہم ان کی چین کو توڑ سکے؟ کیا ایسی مطلب لوپ ہولز ہیں آپ کو نظر آتے ہیں کہ یہ جسے کہتے ہیں کہ اتنی سکسیسفل یہ ہر چیز کرتے ہیں کہ اسلام آباد سے کوئی گاڑی روانہ ہوتی ہے اور بشام میں اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے, وہ اس کو فالو کر رہے تھے یا موبائل کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطے میں تھے یا جو بھی تھا, لیکن سر اتنا پلان کرنا کہ ان کو یہ پتا کہ گاڑی یہاں سے روانہ ہونی اور انہوں نے وہاں پہ بندہ کھڑا کیا ہوا, تو ہمارے اداروں کو مطلب خبر نہیں ہوتی. بڑا مطلب حیرانگی ہوتی ہے اس بات کی. میں یہ تو ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ اداروں کو خبر نہیں ہو سکتی. یہ میں کہوں گا کہ کبھی کبھی تسائل پسندی تو آ سکتی ہے, یا کبھی کبھی اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم کبھی کبھی خوش بینی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اوکے. جیسے کہ ہم نے ایک یہ تصور کر لیا تھا کہ جب افغانستان سے امریکن چلے جائیں گے, اشرف غنی کی حکومت اور اس قسم کی حکومتیں وہاں سے چلی جائیں گی اور طالبان کی حکومت آئے گی تو حالات موافق ہو جائیں گے اور ہماری قومی سلامتی یہ اس کو زیادہ تحفظ مل جائے گا. لیکن یہ ہماری ایک خوش بینی تھی, خوش فہمی میں کہوں گا, اس طرح سے تو ہوا نہیں. اور پہلے تو یہاں کے لوگ تحریک طالبان افغانستان کے ساتھ شانہ بشانہ وہاں مصروف تھے, لیکن جب وہاں سے وہ چلے گئے امریکنز تو وہ فارغ ہو گئے, تو اب ان کی توجہ واپس اپنے ملک کی طرف ہو گئی. اور لیکن وہ دیکھیں وہ نقطہ نظر تو وہی تھا, جو ان کا ایک ورلڈ ویو تھا وہ تو وہی تھا کہ اگر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ افغانستان میں اسلامک امارات ہوتی چاہیے اور وہ شریعت کی جس طرح سے تشریح کرتے ہیں اس طرح سے حکومت ہونی چاہیے, وہی چیز یہاں پر بھی وہ چاہتے ہیں. اگر افغانستان میں بندوق کے ذریعے وہ شریعت کو لا رہے ہیں اور لے آئے ہیں تو وہ یہی چیز یہاں پر بھی جائز سمجھتے ہیں. ہم اس خوش فہمی میں کیوں تھے کہ یہ اس طرح سے وہ یہاں پر نہیں ہوگا. تو یہ اب
اب اس نریٹو کو کیسے بدلا جائے گا جو آلریڈی اتنے سالوں میں یہ ان کے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. صحیح. اچھا تو ڈاکٹر تب صاحب، بات بنے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز، اب یہ لیکن بات میں ہو رہی ہے. ٹیکٹیکلی بھی ایک آتا ہوں، میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے پلیز پلیز. کہ پولیس جو ہے، باقی ادارے بھی ہے، لیکن پولیس بھی اس میں ایک فرنٹ لائن ہے، جی اور خاص کر پولیس اسٹیشن جو ہے وہ فرسٹ ریسپونڈر ہے. ہم نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو مضبوط کیا فرسٹ، جی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے تھانے نوٹیفائی کر دیے. جی تو اب ٹیررزم ریلیٹڈ جتنی چیزیں بھی ہوتی ہیں وہ اس کو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ڈیل کرتا ہے، جی اور ہم نے تھانوں کو اسے ڈیلنک کر دیا. پہلے اگر کوئی واقعہ ہوتا تھا تو اس کا کیس پولیس اسٹیشن میں رجسٹر ہوتا تھا، تو تھانے اس کے ساتھ ان کا ایک تعلق رہتا تھا. بالکل. تو میرے خیال میں سے ایک ٹھیک ہے ایک لیڈ ایجنسی ضرور ہونی چاہیے، لیکن کیس کا رجسٹر ہونا وہ پولیس اسٹیشن میں ہونا چاہیے مقامی، ایگزیکٹلی. اور بعد میں اس کو آپ ٹرانسفر کر دیں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے، تاکہ یہ کاؤنٹر ٹیررزم کا اور مقامی تھانوں کا اور ڈسٹرکٹ کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط رہے، اور وہ بھی اس کو اپنی ایک ذمہ داری سمجھے کہ دہشت گردی سے نمٹنا بھی ان کی ذمہ داری ہے، صرف کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی. بالکل سر. اچھا سر ایک چیز، اس وقت جو چیزیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہیں، بالکل آپ نے افغانستان کا ذکر کیا، اس کو 9/11 کو یا 2001 میں جو افغانستان میں ہم نے دیکھا، پھر اس کے بعد مطلب اشرف غنی صاحب کی حکومت تھی، ہم ان کو بھی کہتے تھے کہ بھائی آپ کے ملک سے ہمارے ملک میں حالات خراب ہو رہے ہیں. سر ایک تو مجھے تھوڑا سا ٹی ٹی پی بی ایل اے اور اس طرح کے آرگنائزیشن کے آپس میں لنکیج کے حوالے سے آپ سے کوشچن ہے. دوسری بات، ہم نے سچویشن کو سمجھا کیوں نہیں؟ مطلب ہم اتنے نا تجربہ کار لوگ ہیں، ہم نے سوویت یونین وار میں بھی ایک قسم کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی حصہ لیا، پھر امریکہ جب یہاں تھا اس وقت بھی ہم ڈائریکٹلی انوالو تھے. اس کے باوجود حالات کو ہم سمجھے کیوں نہیں کہ کل کو یہی لوگ جب یہ فری ہوں گے تو پھر یہ ہمیں مارنا شروع کریں گے، اور انہوں نے کر دیا. میں نے آپ کو کہا کہ انفارچونیٹلی ہم چیزوں کا، مسئلوں کا تجزیہ آئسولیشنز میں کرتے، اوکے. ایک واقعے کو لے کر کرتے، جی بالکل. پورے مربوط ٹوٹیلٹی میں نہیں کرتے. ایگزیکٹلی. اب یہ ابھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک نقطہ نظر ہے، ایک سوچ ہوتی ہے. اگر آپ تحریک طالبان کو لیں، جیش کو لیں، پہلے میں تحریک طالبان پہ آ جاؤں گا. جی سر. تحریک طالبان 9/11 کے بعد بنی، اور خاص کر جب یہ لال مسجد کا واقعہ ہوا، بالکل. لیکن اس سے پہلے دہشت گردی کے واقعات ہو رہے تھے، اور اس کا آغاز کراچی سے ہوا تھا. اس وقت المجاہدین عالمی، ان کے سپلنٹر گروپ جیش محبت، اس کے سپلنٹر گروپ یا دیگر اس سے پہلے جتنے بھی جہادی تنظیمیں جو کہ پاکستان کے اندر جی کارروائیاں نہیں کرتی تھی، باہر حملے ہوئے، ایکس جیش محبت کے لوگ تھے، اور ان کے ساتھ اسٹریٹجک ڈائریکشن القاعدہ کی بنی. پھر
سر آپ کی وہ آواز بھی ہم تحریک طالبان میں حافظ سعید کون تھے، وہ بھی جی انسٹیٹیوٹ کروا رہے تھے۔ مقصد میرے کہنے کا یہ کہ پہلے سے ایک ذہنی یہ وہ سوچ والے تھے جن کی یہ ذہنی آبیاری اور یہ تصورات، خاص کر جب سوویت یونین کے خلاف جہاد کا آغاز ہوا یہاں پر جی اور عرب ممالک سے مختلف مذہبی اسکالر آئے، وہ ساتھ ساتھ اپنے جو ان کے تصورات تھے وہ یہاں پر آئے اور انہوں نے یہ بیچ ہوئے، انہوں نے یہ ذہنی آبیاریاں کی اور اسی سے یہ اس قسم کی تنظیمیں تشکیل پائی۔ تو یہ اسی کا ہم شاخسانہ کہہ سکتے ہیں، یا وہ جو فصل تیار ہوئی، یہ فصل ہے جس کی ہم اب اس کو کاٹ رہے ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ ڈاکٹر صاحب ایک چیز چھوٹی سی آپ سے اینڈ کروں گا کیونکہ ٹائم ہمارے پاس ختم ہے، لیکن لنکیج کا یا پھر ابھی فیوچر میں جو حالات ہیں کیا مزید بدتری ہو سکتی ہے یا کنٹرول میں آ جائیں گے؟ جس طرح 2013 میں بھی ایک پیک پہ گئے تھے لیکن پھر کنٹرول ہوئے، وہ بلوچستان کے حالات ہو، خیبر پختونخوا یا پورے پاکستان کے، کیونکہ افغانستان کے ساتھ تو فی الحال ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ چیزیں سنبھل نہیں رہی ہے، کبھی وہ ناراض ہوتے ہیں کبھی ہم ناراض ہو جاتے ہیں، تو یہ تو سلسلہ شاید چلتا رہے گا ہمارے نیبرز کے ساتھ انفارچونیٹلی، لیکن کیا بی ایل اے اور ٹی ٹی پی یا اس طرح کی دوسری آرگنائزیشنز کو ہم کنٹرول کر پائیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ ایک ہے بالکل کلا کما کرنا، بے جی خیری کرنا، جی اپروٹ کرنا، ایک ہوتا ہے کنٹین کرنا۔ جی اب جہاں تک کنٹینمنٹ ہے یہ کی جا سکتی ہے، لیکن پھر یہ اس پہ منحصر ہے کہ ہم کتنے انہماک کے ساتھ جی یہ کر پاتے ہیں اور کریں گے، ہماری انٹیلیجنس کتنی مؤثر ہے، ایگزیکٹ اور رائٹ مین فار دا رائٹ جاب۔ بالکل کیونکہ کہنے کو تو آسان ہے لیکن جو کرنے والا ہے، دا مین بیہائنڈ دا گن، وہ بڑا اہم ہے۔ بالکل یس فرض کریں میں پولیس کے کانٹیکس میں پہلے بات کر لوں گا۔ جی سر اب ایک ضلع میں اگر 20 تھانے ہیں تو اکثر اس میں 2 یا 4 ایس ایچ اوز بڑے افیکٹو ہوتے ہیں، باقی بھاگ دوڑ تو کرتے ہیں، لیکن جہاں تک جرائم کی روک تھام ہوتی ہے تو اسی طرح سے ضلعی سطح پہ بعض ہمارے ٹویٹر والے ہیں جی جو ٹویٹر پہ زیادہ آپ کو مؤثر نظر آئیں گے، لیکن گراؤنڈ پہ وہ خیر خیریت ہوتی ہے۔ تو اب یہ بڑا اس پہ منحصر ہے۔ اب مجھے پتہ ہے میں جب 2004 کے بعد یہاں پر آگ لگی ہوئی تھی تو بہت سے جو اسمار خان ہے اور وہ اس وقت یہاں سے انہوں نے اسمی عافیت سمجھی، انہوں نے یہ صوبہ ہی چھوڑ دیا تھا، جی چلے گئے، اور جب موسم بہار آ گیا تو سب پھر آنا شروع ہو گئے اور پھر انہوں نے پھر سیدھے نکال لیے۔ تو یہ اس پہ بڑا منحصر ہے کہ آپ کی ٹیم میں ان میں کتنی صلاحیتیں ہیں، انٹیلیجنس پہلے انٹیلیجنس کا طریقہ، اور پھر جب انٹیلیجنس کر لو پھر آپ میں کتنی جرت ہے اس انٹیلیجنس کے اوپر آپ کام کریں، اور پھر آپ کا تفتیشی نظام کتنا مؤثر ہے کہ اگر آپ کسی گروپ کو پکڑ لیتے ہیں تو اس کے خلاف آپ کتنی مؤثر شہادتیں صفحہ مثل پہ لاتے ہیں۔ بالکل تو یہاں پر اور پھر ابھی ہم جب آتے ہیں، کیونکہ یہاں پر ایز اے ٹیم یہاں پر فوج بھی ہے، یہاں پر فریٹر کور بھی ہے، یہاں پر فریٹر کانسٹیبلری بھی ہے، اور یہاں پر پولیس بھی ہے۔ تو جی یہ ایز اے ٹیم جتنے مؤثر انداز میں کام کریں گے وہ اس کو یہ کنٹین کر سکتے ہیں۔ اگر بالکل پہلے انہوں نے کیا ہے تو اب بھی کر سکتے بالکل ہیں۔ ٹھیک صرف یہ ہے کہ یہ آپس میں مواسمہ، اور پھر ساتھ ساتھ سر ان کی انٹیلیجنس سرحد سے پار بھی اتنے مؤثر ہو
کہ وہاں سے اگر کوئی آتا ہے تو انہیں پتہ چلے کہ وہاں سے وہ اس نے سرحد کراس کر لیا ہے. بٹ اب میں فلاں کی جگہ پر نیٹ ورک ہے, یہ اس کے ساتھ رابطے میں ہے, تو اس نیٹ ورک کو توڑیں گے تو تب یہ کنٹین ہوگا. بالکل صحیح ہے. اور میرے خیال میں اس کے لیے سارے اداروں کو, جس طریقے سے آپ نے نیکٹا کا سر ذکر کیا, بالکل اس کو جو میں نے پڑھا اور میں نے ان کے چیئرمین صاحب کو ایک دو دفعہ اتفاقی انٹرویو بھی کر چکا ہوں, تو واقعی میں اگر ان چیزوں کو امپلیمنٹ کیا جاتا, بہت سارے لاز بنتے ہیں لیکن اس کی امپلیمنٹیشن میں جہاں تک نیکٹا صرف کوآرڈینیٹر, اصل بات جو ہے نا لائن آرڈر یہ صوبے کے اندر ہے, تو صوبے کے اندر جو لائن فورسنگ ایجنسیز ہیں یہ بنیادی طور پہ نیکٹا صرف ہوا میں ہے, اس سے بہت زیادہ توقعات نہیں وابستہ کرنی چاہیے. ایبسولوٹلی رائٹ. یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے پھر حالات آؤٹ آف کنٹرول رہتے ہیں, اور اگر ادارے آپس میں کوآرڈینیٹ کریں تو میرا نہیں خیال کہ یہ چیز ناممکن نہیں ہے, مشکل ضرور ہے. اختر علی شاہ صاحب کیونکہ اس جنگ کو بڑے قریب سے دیکھ چکے ہیں, اس وقت کیونکہ لیڈ کرتے تھے پولیس کو خیبر پختونخوا میں, اور ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی. وہ یہ نہیں تھا کہ صرف افغانستان بارڈر میں اس وقت حالات خراب ہوتے تھے, مردان, سوات, مطلب کوئی جگہ, کوئی ڈسٹرکٹ ایسا نہیں تھا جہاں پہ روز کوئی نہ کوئی بلاسٹ یا کوئی نہ کوئی ٹارگٹ کلنگ نہ ہوتی تھی. لیکن پھر وہ ایک سوال میرا یہ بھی ہے کہ جن لوگوں نے اس جنگ میں اتنا بڑا حصہ لیا, سوات میں 2007 میں, 8 میں, 2008, 10 تمام, ان کو کیا ریوارڈ ملا؟ یا تو گدھے اور گھوڑے میں فرق بھی نہیں ہے نا. سر یہ بڑا افسوس, اور آپ کی یہ بات بالکل 100% درست ہے, کیونکہ ابھی کل پرسوں ہی وہ مختلف تمغے دیے جا رہے تھے, تو مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یار, میں نے کہا پتہ نہیں اس کا حساب کتاب کیا ہوتا ہے, اور یہ کس بیس پہ یہ فیصلے کرتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں کو ہم نے, یہ جرنلسٹ ہے یا کوئی یہ پولیس آفیسر ہے یا کوئی اور ہے یا کوئی اور ہے. دے تو صحیح, کوئی تقریباً 450 لوگوں کو انہوں نے وہ تمغے دیے, لیکن میجورٹی ایسے تھے کہ شاید ان کو نہیں دینے چاہیے تھے, اور جن کو دینے چاہیے تھے, جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں, وہ میرے خیال اس سے محروم رہے. اور یہ بھی آپ کا جو مورال ہے یہ چیزیں ڈاؤن کرتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا, اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے. لیکن خیر اینی وے ڈاکٹر صاحب, ہم اس چیز کو ہائی لائٹ بھی کرتے رہیں گے, اس کے اوپر بات بھی کرتے رہیں گے. آپ کے ٹائم کا سر بہت شکریہ کہ آپ نے شو جوائن کیا. اینڈ ویورز, تھینک یو ویری مچ فار واچنگ ڈیبیٹ وذ فخر یوسف زئی. کسی اور ڈیبیٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے.